अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बजट 2024-25 का निफाज हुआ है, लेकिन इसके निफाज के साथ ही साथ अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हालिया पेशरफ्त ये है कि IMF की तरफ से मज़ीद ये मुतालबा किया गया है कि 10 जुलाई से कबल हुकूमत पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी। इससे पहले भी पाकिस्तान के अवाम बिजली के बिलों को लेकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कहीं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज है तो कहीं बिजली के भारी भरकम बिल जिन्होंने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है उन पर एहतजाज हो रहा है। ऐसे में हुकूमत की पॉलिसी क्या है और हुकूमत की तरफ से अवाम को तसल्ली देने के लिए हुकूमत के पास है क्या, ये एक बुनियादी सवाल है। और IMF की जो शराइत हैं, इनका सिलसिला अगर रुकता नहीं है तो पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ तक के शराइत मज़ीद कबूल करेगी, पाकिस्तान के अवाम कहाँ तक मुतहम्मिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी एतबार से कहीं बेहतर किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत कहती तो है कि हालात जो ही बेहतर होंगे, माली गुंजाइश पैदा होगी तो अवाम को और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबका जो है उसकी एक अपनी कहानी है, उसके शिकवे अपने हैं और वो जो अपनी हालत बयान करता है वो कहता है कि अब हमें कसमा पुरसी के अयाम की तरफ लेके जाया जा रहा है। इस मामले पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ताजिकिस्तान में हैं। आज उन्होंने रूसी सदर प्यूटन से भी मुलाकात की है और इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। शंघाई ताउन तंजीम में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शिरकत कर रहे हैं। बड़ा अहम ये दौरा तस्वुर किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अगर हम अंदरूनी मामलात की बात करें, सियासी चपकलिश जो पाकिस्तानी सियासी जमातों के बीच है, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात संगीन हो चुके हैं, जिस बात का एतराफ़ बानी PTI ने भी कर लिया है। और अब 4 जुलाई को जो धड़े हैं, जो 2 ग्रुप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अब उन्हें अडियाला जेल में उनके जो रहनुमा हैं, उन धड़ों के जो लोग हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। ये इख्तलाफात का सिलसिला यहीं पर रुकेगा या आगे भी बढ़ेगा। फवाद चौधरी बड़ा मरकज़ी किरदार हैं इस सारे मामले में और वो बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है वो किसी सूरत भी उसकी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि बानी PTI को उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। बहरहाल इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, जो बजट और तनकीद ये हो रही है आवाम की तरफ से कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनकी मरात में इजाफ़ा हो रहा है और आवाम पे टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से सब ये समझते हैं कि IMF की शराइत हैं, पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो तसल्ली है हुकूमत वो क्यों नहीं करवा पा रही आवाम को? देखें, IMF ने ये नहीं कहा कि आवाम की कमर तोड़ दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दें, सनतों को बंद करने की तरफ ले जाएं और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कोई नई स्ट्रेटजी ना बनाएं, टैक्स नेट को ना बढ़ाएं, ज़री इनकम टैक्स ना लगाएं। ये IMF ने नहीं कहा, ये इनकी अपनी तशरीह है। IMF ने ये कहा है कि अपने मालियाती डिसिप्लिन लाएं, हमें बताएं कि हमसे जब कर्ज़ लेंगे या और लोगों से कर्ज़ लेंगे, इदारों से कर्ज़ लेंगे, वो अदायगी कैसे होगी, आप अपने वसाइल कैसे बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे, आमदनी के ज़राए क्या होंगे। उसने ये भी नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी की मुराद बढ़ा दें। उसने ये भी बिल्कुल नहीं कहा कि एक तरफ आप कहें कि जहर खाने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ 25% इजाफ़ा कर दें तनख्वाहों में और किसी के प्लाटों पर टैक्स जो है की छूट दे दें, किसी की तनख्वाहों पर टैक्स की छूट दे दें, किसी की मराद में 60% और 70% इजाफ़ा कर दें। ये तो उसने नहीं कहा। ये तो इनकी अपनी तरजीहात हैं कि जो रूलिंग क्लास है, खा वो सियासतदान हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी मराद तो कम नहीं होगी, उन पर तो कोई टैक्स, कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। यानी अरकान असम्बली की तनख्वाहें उस वक्त बढ़ाई जा रही हैं, मराद उस वक्त बढ़ाई जा रही हैं जिस वक्त आपने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी के लिए जीना हराम कर दिया है, मुतवसत तबके को आप ख़त्म कर रहे हैं इस माशरे से। जो पैदावारी यूनिट है, अहम पैदावारी यूनिट किसी माशरे का, वो मिडिल क्लास होती है।
آپ مڈل کلاس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نام آپ IMF کا لگا رہے ہیں۔ اب مزید اگر 5 روپے 72 پیسے بیسک ٹیرف میں اضافہ پہلے ہو چکا ہے، جو ایڈجسٹمنٹ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ وہ اس کے علاوہ ہے، اب 5 روپے یہ بھی بیسک ٹیرف میں اضافہ ہوگا، یہ بڑھ جائے گا، ملٹیپلائی ہوگا۔ تو آپ صنعتیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ زراعت کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ عام آدمی کو اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کچھ وسائل جو ہیں وہ مختص کر سکے، صحت کے لیے کچھ وسائل مختص کر سکے، اچھی غذا کھا سکے۔ کیا اس بجٹ کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی متوسط طبقے کا، لوور مڈل کلاس کا شخص جو ہے ڈرائی فروٹ کھا سکے گا، پھل کھا سکے گا، اچھی جو ہے تعلیم اپنے بچوں کو دلوا سکے گا؟ تو یہ وہ تضاد ہے اور یہ وہ نالائکی ہے، میں تو نالائکی کا لفظ استعمال کروں گا، جس پر عوام چیخ رہے ہیں۔ اور ابھی جب یہ جولائی میں بل آئیں گے مزید چیخیں گے، کیونکہ جو مئی کا مہینہ تھا، یہ تو ابھی جون کے بل آئے، مئی کے بل آئے نا، مئی اور جون کے، تو وہ کچھ ٹھنڈا چلا۔ ارشاد صاحب لیکن آپشن کیا تھا گورنمنٹ کے پاس؟ آپشن یہ تھا کہ کوئی اور بھی حکومت ہوتی، کسی اور جماعت کی بھی ہوتی۔ نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ آپشن ہے کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ ترقیاتی بجٹ جو ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے 500 ارب جو رشوت دیتے ہیں ارکان اسمبلی کو، یہ 2 سال کے لیے منجمد کر دیں۔ یہ آپشن ہے؟ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے گھر ان سے خالی کروائیں، ایک شخص کو 10 ملازم جو جائز اور ناجائز طریقے سے ملے ہوئے ہیں وہ ختم کریں۔ یہ گاڑیاں جو ایک جو سرکاری افسر ہے 10 8 گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے، مہنگی گاڑیاں پھر رہا ہے، پٹرول کے اور ڈیزل کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے، اور ان کو آپ نے دیا ہوا ہے کہ جی وہ جتنا چاہیں استعمال کریں۔ بجلی کا بحران اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی کیپیسٹی ہے 42,000 میگا واٹ کی پیدا کرنے کی، جی کنزمپشن 31,000 ہے، کنزمپشن ہے 26,000 آپ کی کنزمپشن ہے۔ آپ 42,000 پوری تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی 28-29,000 کی پیداواری صلاحیت ہے۔ پیدا آپ کر رہے ہیں 20,000 یا 19,000، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو تیل منگوا کے دے سکیں، اور کیپیسٹی چارجز آپ پے کر رہے ہیں۔ ایک کارخانہ لاہور کے قریب 2 سال سے بند پڑا ہے، اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے۔ جی کئی ایسے کارخانے ہیں جن کو آپ فیول دینے کے بجائے کہتے ہیں جی آپ کیپیسٹی، اگر آپ ان کو پیسے دے دیں تو کم از کم لوگوں کو بجلی تو مل رہی ہوگی۔ آپ لوڈ شیڈنگ کر کے پیسے پیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ IMF نے کہا ہے یا یہ چارہ کار نہیں ہے؟ نہیں، جب وہ آپ کی تاروں میں ہی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، جب آپ کی تاریں لٹک جاتی ہیں۔ نہیں، صرف تاروں کی وجہ، اچھا یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی تو انہوں نے کرنا ہے نا۔ اس پہ ذرا ڈیٹیل ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں حامد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں، نامور قانون دان ہیں۔ حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حامد صاحب، آپ کی جماعت میں جو اختلافات ہیں، اب بانی PTI نے بھی اس کا اعتراف کر لیا، 4 جولائی کو دونوں دھڑوں کو بلا لیا ہے، یہ اختلافات اب جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے ہیں، یہ کیوں اتنا معاملہ طول پکڑ گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہے۔ اختلافات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے۔ پارٹی پالیسیز کے بارے میں خاص طور پہ جب جو لیڈر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، انہیں جھوٹے مقدمات میں اندر کیا ہوا ہے، اور اختلافات کو ہوا دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور پھیلے۔ ادروائز میں نہیں سمجھا پارٹی کے اندر کوئی اتنے زیادہ جنرل اختلافات ہیں جو عام پارٹی دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتے۔ خان صاحب، کوشش یہ ہوتی ہے ہر پارٹی کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے،
اور پی ٹی آئی پر تو ایک مشکل وقت ہے. جو لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے چلے گئے تھے، فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، آپ لوگ یعنی آپ سے مراد پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ راستہ روک کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کسی کو بھگوڑا کرا دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ لوگ اگر آئیں تو آپ کی اسٹرینتھ بنے گی. تو یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں قبول کرنا چاہتے؟ دیکھیے وہ ایک خاص کیٹیگری ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت میں چھوڑا تھا. ایسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کے لیے یہ فیصلہ ہے. اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی تھی بلکہ ایک اور پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، بلکہ ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی. پارٹی کے اندر سے لوگوں کو نکال کے تقسیم کر کے استحکام نام کی پارٹی بنانے کی کوشش کی. ان کا مقصد میکسیمم ڈیمیج کرنا تھا پارٹی کو. تو وہ ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بڑے شدید تحفظات ہیں. باقی کوئی جو عام بیچارے ورکر تھے جن کو تشدد یا کوئی دھمکیوں کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، کسی اور پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا یا استحکام نامی پارٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، ان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان میں سے جینوئن کیسز ہوں گے جو اپنے مشکلات کی وجہ سے انہوں نے کوئی پیچھے ایک قدم پیچھے ہوئے تھے. ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو خان صاحب نے اپنے جو ان کے ایک کارکن تھے علی کے ذریعے مشورہ دیا کہ اگر تم پر تشدد ہوا ہے تو تم پارٹی چھوڑ دو، اور میں نے پھر بعد میں دوبارہ مجھے گرفتار. میں اس شخص کی کسی بات کا جواب اول تو دیتا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی بات کسی پر اعتبار ہے، اور اس کا ذکر بہتر ہے آپ میرے ساتھ نہ کریں. اور بتائیے. لیکن خان صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کی جو کارکن بھی پوچھ رہے ہیں، وہ جو آپ کی ذات پہ شخصیت پہ الزامات عائد کر رہے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. وہ کہتے ہیں آپ آسٹریلیا چلے گئے، تو ظاہر ہے آپ کی ایک کلیدی حیثیت ہے. مطلب اتنا بڑا جھوٹا ہو، میں تو آسٹریلیا گئے ہی نہیں پچھلے 8 سال سے. اچھا، مطلب اس قسم کے لوگ یہ ہمیشہ پارٹی کے اندر بھیجے جاتے ہیں انتشار ڈالنے کے لیے، جھگڑے کرانے کے لیے، ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کرنے کے لیے. تو آپ چھوڑیں، آپ بھی جانتے ہیں اس کو، اور اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے آگے آئے اور ایک تماشا سا بنے. نہیں خان صاحب اب دیکھیں، آپ بات ان کے بارے میں نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن آپ نے تو اپنی کتاب میں بھی، آپ کی کتاب ہی مکمل نہیں ہو اس کے ذکر کے بغیر، آپ نے تو اس کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. دیکھیے وہ کتاب میں تو ایک فیکٹس ہے جو میں نے دیے ہیں، جو ساری ہماری کمیونٹی جانتی ہے کہ اس وقت میں کیا ہوتا رہا اور کچھ لوگوں کا کیا کردار تھا. تو یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو اس میں اور کیا بات ہے. تو میں نے کبھی کہا ہے کہ جو بات لکھی تھی وہ درست نہیں ہے، میں تو اس کو اون کرتا ہوں. جی لیکن خان صاحب آپ مشرف دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، بعد میں بھی وکلاء تحریک کے ستون رہے. آپ کی ایک جوڈیشری کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے ایک خاص تھنکنگ ہے، سینیارٹی اور میرٹ کا اصول. لیکن ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہوا ہے تو 2 سینئر ججوں کو بائی پاس کر کے تیسرے نمبر کے جج صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے. تو آپ بطور ایک لیڈر کمیونٹی، لیگل کمیونٹی، آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے؟ دیکھیے میں نے تو اس سلیکشن سے 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی. اچھا. اور کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں، سینیورٹی کے پرنسپل کو اڈہیئر کریں، جو پچھلے 28 سال سے ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے وہ سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے اور اس کی ایک رائٹ بنتا ہے. تو میں نے تو یہ بارہا کہا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں کہ یہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ بالکل اس پر قائم رہنا چاہیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ. اب دیکھیے نا، انہوں نے دو اپوزٹ کام کیے. لاہور ہائی کورٹ میں تو جو سینئر موسٹ جج تھا اس کو اگنور کر دیا،
جی۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ میں سیم اور جج کو چیف جسٹس بنا دیا، جو کہ صحیح کیا. تو ہماری کال ہی یہ تھی کہ آپ دونوں کیسز میں اس اصول پر سلیکشن کریں. اچھا، تو حامد خان صاحب، اب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا الجہاد ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی غور کر رہے ہیں؟ اس پہ اس ایشو پہ عدالت میں جا سپرسیڈ کیا گیا ہے، سپرسیڈ جو کیا گیا ہے، اس پہ عدالت میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کا پروفیشنل گروپ؟ دیکھیے، میرے پاس تو یہ معاملہ آئے گا جی کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ نامینیشنز آئیں گی. جی تو میں اس کا کہتا ہوں اور میں وہاں پر ایک اسٹرانگ اوپینین دوں گا اس کے بارے میں. اچھا، صحیح ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کی پرویز الہی صاحب رہا ہوئے ہیں، وہ باہر آ گئے ہیں، پارٹی صدر بھی ہیں، لیکن کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آ رہی ہو، بالخصوص جب پارٹی میں ایک بڑی ہجانی سی کیفیت ہے، کنفیوژن تو ہے، وہ پھیلائی جا رہی ہے یا انڈیجنس ہے. تو آپ کیا رول ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو؟ اور یہ فیصلے پرویز صاحب کیوں نہیں کرتے صدر کے طور پر، ان دھڑوں کو آپس میں بٹھائیں؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جب پرویز الہی صاحب کو ریلیز کیا ہے تو انہوں نے بڑے واضح اسٹیٹمنٹ دی کہ میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھا، اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. تو انہوں نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ معاملات جو ہیں یہ دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ بعض اوقات بعض ہمارے جو لیڈرز ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے. مے بھی کچھ عرصہ وہ ان پر تشدد بھی ہوا ہے سب، تو وہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر کام شروع کریں گے اپنا صحیح معنی میں. لیکن انہوں نے کبھی بھی پارٹی کو چھوڑا نہیں، نہ ان کے چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے. وہ پارٹی کے اندر ہیں اور کام کرتے رہے. نہیں، ہم نے تو یہ سوال نہیں کیا ان کی پارٹی لائلٹی پر، کوئی سوال نہیں ہے. وہ پارٹی، ہم تو یہ کہ وہ صدر ہیں پارٹی کے، تو یہ ان معاملات کو جو چھوٹے موٹے اختلافات آ رہے ہیں، گروپ بندی نظر آ رہی ہے، وہ اس کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ وہ تو مرنج شخصیتیں، ہر شخص کے لیے قابل قبول ہیں، صدر بھی ہیں پارٹی کے. جی بہرحال دیکھیے، ذرا کچھ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنا رول ادا کریں. اچھا حامد خان صاحب، آپ کا ایک اصولی موقف رہا، آپ کی پارٹی حکومت میں آئی، آپ سائیڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ کو وہ طور طریقہ جس طریقے سے ہے وہ پسند نہیں تھا. لیکن اس دوران بہت سے لوگ آئے، پھر جب پارٹی پہ مشکل وقت تھا تو شیر افضل مروت جیسے لوگ آئے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تب ریلیاں نکالی جب پاسبل ہی نہیں تھا. اب آپس میں ہی الجھے ہیں، باڈی شیمنگ کر رہے ہیں، ایون گالم گلوچ تک بات جا رہی ہے. یہ سیاست کیا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ کیا آپ کی جماعت کو ہو رہا ہے یا آپ کے کارکن کو ہو رہا ہے؟ اور یہ رکے گی کیسے؟ دیکھیے، یہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو اس قسم کے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اس بارے میں کچھ شک و شبہات تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ غالباً یا تو کسی نے بھیجے ہیں یا وہ پارٹی کے اندر کسی قسم کی تفریق پیدا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. یہ پارٹی بیشتر لوگ اس طرح سے نہیں، یعنی پارٹی میں سیریس لوگ بہت تعداد میں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خبریں ان کی لگتی ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو در حقیقت پارٹی کی صحیح سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. نہیں، ابھی میڈیا پہ نہ ڈالیں حامد صاحب یہ میڈیا پہ نہ ڈالیں. لیکن آپ دیکھیے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں. آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا شیر افضل مروت پلانٹڈ ہیں؟ شہریار آفریدی کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں. میں کوئی ذکر نہیں کر رہا، نہ میں اس کا نام لے کر کچھ کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پلانٹ کیے گئے، اور یہ ہماری پارٹی کی ایک تاریخ ہے. یعنی 2011 میں جب ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا لاہور میں اور پارٹی ایک بہت ابھر کے سامنے آئی، تو اس وقت ہمارے اندر بہت لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا. یہ تو وقت بتائے گا کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ ہمارے اندر کون سے ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ پلانٹڈ لوگ ہیں. لیکن پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہماری پارٹی کی اور پاکستان کی اصل میں ایک بہت افسوسناک تاریخ ہے.
ایک تو لوگ ہوں گے پلانٹڈ ہوں گے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کا شکوہ یہ ہے، وہ کارکن بھی ہیں لیڈر بھی ہیں، کہ جناب یہ وکلاء جو آئے ہیں جن کو خان صاحب نے ٹکٹ دیے، خاص مقصد تھا کہ یہ لوگ جو ہیں حکومت ان کو ہاتھ نہیں ڈال پائے گی، ان کو ٹکٹ دیے، وہ ایم این اے بن گئے، لیکن وہ انہوں نے پارٹی ہیجا کر لی۔ اب وہ سارے معاملات کو وہ قانونی اور ٹیکنیکی انداز میں دیکھتے ہیں، اور اس سیاسی جو انداز فکر ہے ان کا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب رہا نہیں ہو رہے۔ دیکھیے یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ جی وکیل جو ہیں یہ پارٹی کا حصہ ہے، جی اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وکیل ہے تو وہ پارٹی میں مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے جب عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعہ گزرا، اس کے بعد جس طرح کا برڈن پارٹی کے اوپر ڈالا گیا، بہت سارے ہمارے پرانے کارکنان کو خوف زدہ کر کے پیچھے ہٹا دیا گیا، اور وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے۔ صرف وکلا تھے پارٹی کے جو کہ بہادری سے کھڑے رہے اور آج تک کھڑے ہیں، اور وہ بری طرح سے پارٹی کا حصہ ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ وہ سیاسی نہیں، سب سے زیادہ سیاسی سوچ رکھنے والے پارٹیوں کے اندر وکلا ہوتے ہیں۔ اور آپ کا تو پاکستان کی تو تاریخ یہ ہے، پاکستان تو کریشن ہی وکلا پولیٹیشینز کی ہے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، علامہ اقبال تھے، یا لیاقت علی خان تھے، یا اور اس طرح سے اور بہت سے میں آپ نام دے سکتا ہوں۔ اس لیے یہ ایک نئی قسم کی تھنکنگ ہے، کہیں کہیں سے سننے میں آتی ہے کہ وکیل کیوں آ گئے ہیں۔ بھئی وکیل تو ہمیشہ سے ہوا یہ تھا، وکیل کیوں پیچھے ہٹائے گئے تھے؟ جب سے پیسے کی سیاست اس ملک میں داخل ہوئی ہے 1985 کے بعد، ضیاء الحق کے دور میں، جہاں پیسے والوں کو آگے آنے کی موقع ملا اور الیکشنوں پر بے پناہ اخراجات ہونے شروع ہو گئے، تو وکلا تو بیچارہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے اور سیاست میں اتنے ایکٹیو نہیں ہو سکے۔ اب ایک موقع ملا ہے تو اس میں حرج کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اگر، اور وکلا خاص طور پہ، وہ اگر آگے آتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی جیلسیز ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ایک اپنے قانونی تجربے کی بنیاد پہ، مہارت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیف بالآخر عدالتوں سے ہی ملے گا، یا بات کرنی پڑے گی ان مقتدر قوتوں سے جن پر آپ کے لوگ الزام لگاتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اختیارات تو ان کے پاس ہیں، ان کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ دیکھیے ہم تو عدالتوں سے ہی اور آئین کے اور قانون کے مطابق ہی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ مسلسل تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہمارے کیسز چل رہے ہیں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، نیچے کی عدالتوں میں نئے سے نئے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ٹرائل ہو رہے ہیں، مس ٹرائل ہو رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ طاقتیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور جن کی وجہ سے الیکشن 8 فروری کو ہم سے چوری ہوا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے دوسری پارٹیز کو دیا گیا ہے، ان سے کس طرح ہم بات کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ حامد خان صاحب، یو این کا ورکنگ گروپ اس نے اوپینین دی ہے، ماضی میں آپ لوگوں کا بڑا سٹرونگ موقف رہا جس پہ عوام نے بھی ساتھ دیا کہ بیرونی مداخلت پاکستان کی میں قبول نہیں، پاکستان کی سیاست میں۔ اب آپ کانگریس جو ہے وہ قرارداد منظور کرتی ہے، یو این ورکنگ گروپ اوپینین دیتا ہے، آپ اس کے لیے باضابطہ طور پہ زلفی بخاری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں، باضابطہ لابنگ کی گئی ہے، تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ اس وقت امریکی سازش کے نام پہ عوام کو ساتھ ملایا اور اب خیر بھی انہی سے مانگی جا رہی ہے۔ نہیں دیکھیے نا، یہ جو ایک تو یو این کی باڈی نے کوئی اپنی فائنڈنگز دی ہیں، وہ تو بالکل ایک نیوٹرل باڈی ہے، اور اگر وہ کہتی ہے کہ یہ مقدمات جو عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ سارے جعلی مقدمے ہیں اور ان میں مقصد ان کا صرف ان پر جو ہے وکٹمائزیشن ہے، تو یہ تو ہم کہیں گے کہ جو بھی نیوٹرل باڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں اور ان کی باتوں میں کریڈیبلٹی ہے۔ جہاں تک کانگریس کا ہے، وہ بھی کوئی سرکاری باڈی نہیں ہے، وہ تو ایک لیجسلیٹو باڈی ہے امریکہ کی، اور بہت اہم اور بہت بڑی باڈی ہے۔ اس نے اتنی ہیوی میجورٹی کے ساتھ یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں
وہ بہت بڑے ریکنگ ہوئی ہے. انہوں نے ایک اوپینین دی ہے اپنی ایک ریزولوشن کے ذریعے. تو اس ریزولوشن کا کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی, یا وہ تو ان کی اپنی ایک اوپینین ہے جو انہوں نے فارم کی ہے آن دی بیسس آف جو بھی ان کو اس معاملے میں ایویڈنس ملا ہے, یہ مٹیریل ملا ہے, اور جو پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستانی وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ. تو اس اوپینین پر کسی قسم کی بات ایسے کرنی کہ جیسے امریکن گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, یہ نہیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کانگریس مین ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو ممبرز ہیں وہ گورنمنٹ فارم نہیں کرتے, وہ تو لیجسلیچر ہیں امریکہ کی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اچھا خان صاحب, یہ کل جو ملاقات کے لیے بلایا ہے جناب خان صاحب نے لیڈرشپ کو, اس میں آپ بھی شریک ہیں, آپ بھی مل رہے ہیں؟ میں ایکچولی نہیں جا, کیونکہ میں یہاں اسلام آباد کافی دن تھا یہ مقدمات میں, تو میں لاہور جا رہا ہوں, لیکن اور ساتھی سب ملیں گے جی, اور مجھے یقین ہے کہ اس معاملات کو طے ہو جائیں گے. آپ ایک پنجاب حکومت نے نیا مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیبنٹ سے منظوری لی ہے, ریاست مخالف بیانیہ جو خان صاحب نے بنایا اور وہ ایک ویڈیو بھی چلی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی جان ہے کہ خان صاحب کو ایک اور سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ دیکھو, یہ آپ جانتے ہیں سارے مقدمات جو جعلی اور جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں کسی اور کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو ریلیز یا عوام میں آنے کا موقع نہ ملے, ان کو ہم مسلسل اندر رکھیں. کون کہہ سکتا ہے عمران خان پاکستان کا اسی طرح وفادار ہے جس طرح کوئی اور سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے. اس پر اس قسم کے مقدمات بنانے یا اس قسم کی باتیں کرنی تو حقیقتاً پاکستان کی 70 سالہ بدقسمتی کی تاریخ میں یہ بارہا ہوتا رہا ہے کہ اپنے جو لیڈر ہوتے رہے ہیں ان کو رستے سے ہٹانے کے, ان پہ اس قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور مقدمات بنائے جاتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ حامد خان صاحب, آپ کے وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب, جو یو این ورکنگ گروپ کی اوپینین آئی ہے اس کے بعد جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی باضابطہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ کتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف ریزولوشن اور پھر یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے تحرک پہ ہوا سارا کچھ, اور انفارچونیٹلی وہی جماعت جو کل کہتی تھی کہ ایک چوتھے درجے کے امریکی اہلکار نے پاکستان کے ایک سفارتکار کو یہ بات کہی ہے, تو یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے, ہماری سوورینٹی پہ کمپرومائز ہے. آج ان کے ایوان نے ریزولوشن کیا ہے ان کی تحریک پہ, ایٹ دیئر اون نہیں, ان کی تحریک پہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اس سے کوئی بڑا فرق تو نہیں آئے گا, کہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہوتے اس طرح کے ریزولوشن یا اس طرح کی جو ہاؤس کی قراردادیں یا جو ورکنگ گروپ کے فیصلے ہیں, لیکن بہرحال اس کا ایک سیاسی دباؤ ضرور ہوتا ہے, بٹ یہ پاکستان کے نقصان میں ہے, بڑے افسوسناک ہے. قاہرہ صاحب, یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں, کل وہ سمجھ رہے تھے مداخلت ہے, آج آپ اور آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں یہ مداخلت ہے. یہ تو ایک دونوں سائڈ پہ تضاد ہے, لیکن ورکنگ گروپ یہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان سے کو سوالات بھیجے, انہوں نے جواب نہیں دیے. جو ہمارے صحافی وہاں کام کرتے ہیں واشنگٹن میں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہ سفارت خانہ بھی سویا رہا, اور جو ان کے لوگ ہیں وہاں مسلم لیگ نون کے یا حکومت کے, انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک ناکامی ہے نا ہماری سفارتی سطح پہ. سفارتی سطح پہ یقیناً اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا, لیکن ارشاد عارف صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ موجود جب لوگ ایک جذبے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جنون میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک عالمی گروپ کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے جو کہ امریکہ اور یورپ میں بڑا انفلوئنشل ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں پاکستانی, انہوں نے بھی جا کے وہاں کے سینیٹرز کو یا کانگریس مینوں کو رابطے کیے, اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ انہوں نے ریزولوشن کیا. یقیناً یہ اس حد تک تو ان کا ایک اپنا
जोश जुनून अपनी जगह, लेकिन व्हाट इट वाज, पाकिस्तान के सफारत खाने को और बेहतर सफारतकारी करनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है ना, जब कांग्रेसमैन को ये कहा जाए तो 400 बंदे उसे खाने पे बुला के कहें कि भाई हम आपको वोट देते हैं, आपके वोटर हैं, तो ये काम करो, तो उसको बहरहाल वो सुननी पड़ती है बातें। लेकिन एनी हाउ ये हमारी बेहतर सफारतकारी की जरूरत थी। वर्किंग ग्रुप का जो मैंने सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि हमने सवालनामा भेजा है, इन्होंने जवाब देना ही पसंद नहीं किया। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। नहीं, ये आलमी ग्रुप कौन सा कारय साहब जिसकी सपोर्ट हासिल है? सर वो कुछ बातें कहनी चाहिए, कुछ नहीं कहनी चाहिए। जो मैंने कहा वो आप भी समझ गए और आपके सुनने वाले भी समझ गए। जी। अच्छा कारय साहब, IMF ने कहा है कि बिजली के रेट में यानी बेसिक टैरिफ में 5 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफा करें, फिर ही हमसे बात आगे चलेगी। गैस की भी कहा है, कुछ और चीज़ें भी कही हैं। ये जो इजाफा होता जा रहा है, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, आप हल्के में होते हैं, हम ज़्यादा, लोगों की कमर टूट गई है बिल देते देते। इस सूरत हाल में सनत तिजारत चलेगी, अवाम कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे, जबकि अपनी हालत ये है कि हुकूमत ने ना तो अपने अखराजात कम किए हैं, ना ब्यूरोक्रेसी की जो मराहत हैं वो कम किए हैं। नहीं, मैं एक गुजारिश करता हूँ, हुकूमत ने अपना एक पूरा प्लान लेआउट किया है कि हम ये वजारतें खत्म कर रहे हैं, ये महकमे खत्म कर रहे हैं, जॉब्स खत्म कर रहे हैं। लेकिन इरशाद साहब ये कोई एक दिन में तो नोटिफिकेशन से तो नहीं हो जाना ना, इट विल टेक ए बिट टाइम। कल भी आज शायद मैं देख रहा था कि जो हमारे स्टेट मिनिस्टर उन्होंने बाकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम अगले कुछ दिनों में ये स्टेप्स उठाने वाले हैं, इतने इदारे हम सूबों को दे रहे हैं, इतने ले ऑफ कर रहे हैं। अब ये उसके ऊपर कुछ महंगेंगे इस अमल के ऊपर। ये जो कहा जा रहा है ना कि कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, किया। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेटली कंट्रोल हुआ है और मजीद डिपार्टमेंट मर्ज कर देने से या डाउनग्रेड कर देने से या खत्म करने से एक गवर्नमेंट ये भी देखना है ना कि लोगों की अगर बेरोजगारी होगी तो फिर भी आप और मैं खड़े होकर गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे होंगे। रही बात ये कि गवर्नमेंट बिजली कितने बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए, पहले ही बहुत बोझ है। अब बिलाशुबा जो बोझ है वो गवर्नमेंट को भी महसूस होता है, इसलिए कि हम उस लोगों में होते हैं, हमें पता है, हम भी बात करते रहते हैं। ऊपर जो ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी जानते हैं, वज़ीर आज़म को भी पता है। लेकिन वो जो इरशाद साहब है ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। मजबूरी का आलम यह है कि आपके पास और कोई रास्ता है क्या? अगर आप IMF से, ये देखें ना, हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर नारा है कि IMF का बजट आ गया, IMF का बजट आ गया। हम भी नारे मारते थे, हमारे खिलाफ भी नारे लगते हैं, आज भी लग रहे हैं, और लोग इससे बड़े खुश होते हैं, बड़ी गालियां देते हैं कि जी IMF के साथ बजट। ओ भाई, IMF ने हमें कोई दावत दी है कि आगे मुझसे बजट बनवा लो, आगे मुझसे कर्जे ले लो। हमारी मजबूरियां हैं और कर्ज देने वाला अपनी शराइत बनवाता है, कर्ज देने वाला अपना पैसा वापस लेने के रास्ते पैदा करता है, और हमने उसको बारहा चीट किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके नतीजे में आपको कह रहा है अगर तो हमारे पास IMF के अलावा कोई और रास्ते हों तो बिलाशुबा इख्तियार कर लेने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कुछ अरसे के लिए इस ज़हमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो बोझ पड़ गया वही बहुत है। अब मजीद बोझ मेरा ख्याल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या हुक्मरान जमातें जो हैं वो इसको अलाउ करेंगी, मेरा नहीं ख्याल। ये प्रपोजल अपनी जगह होगी, इस तरह की बहुत सारी प्रपोजलें आती रहती हैं। नहीं, वो तो आज उन्होंने कहा है कि वो मानेंगे क्योंकि शराइत पूरी करनी है, अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे थे। अच्छा, हमारी मुस्लिम रिवायत ये है कि जी हुक्मरान जब अवाम ने एक पत्थर बांधना होता है तो हुक्मरान 2 पत्थर बांधते हैं। इस मौके पर जबकि अवाम पर बोझ टैक्सों का भी बढ़ाया जा रहा था, ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही थी, सब्सिडीज़ कम की जा रही थी, उस वक्त अरकान असम्बली की मरात तनख्वाहें बढ़ाने का कुछ जवाब नज़र आता है? सर, क्या आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं, और आप सारे समझते हैं कि सारे जो हमारे हुक्मरान हैं ये इसी पोजीशन में हैं, जो हमारे MNAs MPs हैं, सेनेटर्स हैं, कि ये अरबपति लोग हैं, इनको अपने घरों के बजट के लिए पैसे नहीं चाहिए, और अगर ये फुल टाइम इस पे देते हैं तो अगर कुछ लोग, आपको पता है ना कि MNA जो होता है या MPA जो होता है वो कितने पैसे महीने के लेता है,
کوئی 4-5 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے, 4.5 لاکھ روپے. ایکچوئل تنخواہ تو اس کی شاید 1.5-2 لاکھ ہوتی ہے, باقی ٹی ڈال کے مل جاتے ہیں اس کو. وہ کام کرتا ہے, وہ اسمبلی سیشن میں جاتا ہے, وہ کمیٹیوں میں جاتا ہے, وہ کام کرتا ہے. یہ کوئی اتنے بڑی رقم ہے. ہاں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ارکان اسمبلی کو یہ امرات نہیں دینی, فری بھی کرنے کو لوگ تیار ہو جائیں گے, لیکن پھر ہم یہ طے کر دیں گے کہ اس ملک کے اندر جو عوامی نمائندگی ہے صرف مسائل والے لوگ کریں گے, یہ عام آدمی جو پارٹیوں کے فورم سے جیت جاتے ہیں یا پارٹی ان کو اسپیشل سیٹوں پہ لاتی ہے, ان کے راستے ہم بند کر دیں. کائرہ صاحب بیرون ملک فرسٹ کلاس کے ٹکٹ جو ہیں وہ تو ضروری نہیں ہے نا. ایک بندے کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ایشو ہوا, ایک بندے کا, ارشاد صاحب جی میں ذمہ دار ٹھہروں. نہیں, یہ جو اس میں تو شامل کیا گیا ہے, اس میں رعایت دی گئی ہے. یہ جو نیا بل آیا کا کوئی ٹکٹ کسی بندے کو نہیں ملتا. مجھے یہ فرمائیں کہ ارکان اسمبلی کو بیرون ملک سفر جو سرکاری طور پر الاؤ ہے اس کو ٹکٹ ووچر ملے گا یا اپنے ذاتی کے لیے بھی ووچر ملے گا؟ یہ سہولت کیوں دی جائے؟ سنیے میری گزارش سنیے, عرض یہ ہے کہ جو واؤچر ہوتے ہیں یہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ ایک ممبر ایوریج میں کتنے اٹینڈ کرتا ہے, کیلکولیٹ کر اس کے گھر یہاں آنے تک, یعنی ہوائی کا سفر جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا, ٹی بھی شامل کر لیا گیا, اور ہوائی جہاز کے سفر کے اس کو ووچر دے دیے گئے. پہلے ریل کے بھی ہوتے تھے, اب وہ ہوائی جہاز کے ووچر پاکستان کے اندر استعمال کرتا ہے. حالانکہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات ممبران اس کو انکیش کرا کے اپنے انٹرنیشنل پبلک میں بھی استعمال کرتے رہے. نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اس نے کر لیا تو وہ اس کو وہ تھا جو اس کو کیلکولیٹڈ, اس کو پریولیج کے طور پہ دیا گیا تھا. اور جو انٹرنیشنل ٹریول ہوتا ہے, اگر میں آفیشلی ٹریول کرتا ہوں تو میں بزنس کلاس میں ٹریول کرنے کا الاؤڈ ہوں, ادروائز نہیں. میں پرائیویٹلی ہو سکتا ہے فرسٹ کلاس میں ٹریول کروں. لیکن آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر ٹریول کرتے ہوئے میں وزیر تھا, میں انفارمیشن کا وزیر تھا, اور میں قومی فلاسفی پیسہ تھا, اور پی ٹی وی کا ایم ڈی اور ریڈیو پاکستان کا ایم ڈی اور باقی جو کارپوریشنز تھیں ان کو جو MP1 کے ملازمین تھے وہ بزنس کلاس میں بیٹھتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے کہ سر آپ ہماری سیٹ پہ آگے آ جائیں. میں انہیں کہتا تھا نہیں, میری انٹائٹلمنٹ یہ ہے, میں یہیں بیٹھوں گا. تو یہ جو تصور ہے نا, یہ مس یوز اور بہت ہے. میں نے تو آغاز ہی بیوروکریسی سے کیا ہے قاری صاحب. میں کہتا ہوں یہ بیوروکریسی, مفت پیٹرول, مفت یہ سفر, مفت اپنا بجلی, غلط ہے. یہ سارا کچھ آپ بیوروکریٹ سے کام لیتے ہیں. ارشاد صاحب دیکھیے, آپ ایک چینل میں کام کرتے ہیں جی, آپ کو چینل تنخواہ دیتا ہے, ساتھ گاڑی دیتا ہے, آپ کو ڈرائیور دیتا ہے, آپ کو دفتر دیتا ہے, کیونکہ آپ سے کام لینا ہے. ایک بیوروکریٹ آپ نے کیا چلتے وہ آج 22 گریڈ میں, 21 میں, 20 گریڈ میں پہنچا ہے. آپ نے اس سے کام لینا ہے. آپ اس سے کام لینا ہے تو کوئی دفتر دیں گے نا اسے. ایک معقول دفتر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کا سٹاف ہونا چاہیے. آپ اس کو گاڑی دیں. ہاں ہمارے بیوروکریٹ 4 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, بڑی غلط. 4 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, 60 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ تو لگژری ہے. وہ 60 کنال کا گھر اب کم ہی رہ گئے ہیں, لیکن وہ بھی علامتی باتیں ہیں. 60 کنال کا گھر اب کسی ڈی سی کا مشکل ہی رہ گیا ہے. وہ جو پرانے گھر تھے وہ گر رہے ہیں. اچھا قاری صاحب, یہ بات درست ہے کہ پرانے دور میں وہ کھلی زمینیں ہوتی تھیں, اس دور کے وہ گھر بنے ہوئے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی محلات بنے ہوئے. ہاں بڑے گھر ہیں, لیکن یہ کلونیل دور کے بنے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا, گرا دینا چاہیے تو گرا دیتے ہیں. قاری صاحب یہ GOR تو مہنگی جگہ ہے نا جی, وہاں ہم نے دیکھے ہیں. GOR میں تو 60 کنال کا گھر کوئی نہیں ہے نا. 60 کا نہیں ہے, کمشنر ہاؤس جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے نا, وہ تو 60 کنال کا ہے. کمشنر ہاؤس لاہور کا نہیں بڑا, کمشنر ہاؤس لاہور کا بہت پرانا بنا ہوا ہے, کلونیل دور کا. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یس وہاں پہ بڑے بنے ہوئے ہیں. نئے بننے والے گھر یہی ہے 2-2.5 کنال کے بنتے ہیں, وہ بھی چھوٹے بننے چاہیے. قاری صاحب ایک ہائی رائز کمپاؤنڈ بنائے, ساری بیوروکریسی جو ہے وہ سیاستدانوں کے قابو میں ہے ساری کیا. جی اچھا قاری صاحب, اب سوال یہ ہے ارشاد صاحب, تھوڑا سا میں ذرا قاری صاحب سے پوچھ لوں. ان کے گرائی ہیں فواد چودھری صاحب. اچھا, انہوں نے PTI میں ایک طرح سے ادھم مچا رکھا ہے. کیا آبزرو کر رہے ہیں بطور پولیٹیکل لیڈر اینڈ پولیٹیکل ورکر قاری صاحب؟ فواد چودھری صاحب کے گریوینسز ٹھیک ہیں یا وہ کسی مشن پہ ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
فواد چودھری جانے اس کی جماعت جانے, میرا نہ فواد چودھری سے کوئی تعلق ہے نہ اس کی جماعت سے کوئی تعلق, میں اس پہ کیا بات کروں. سر آپ کے تجزیہ میرے لیے تو بطور نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ کہہ دیا, میں اس کو مینشن ہی نہیں کرتا. کہہ دیا. جی ٹھیک, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا. شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بڑی انٹرسٹنگ آپ گفتگو کر رہے پروگرام میں کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.